अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कौसर आसिम। देख रहे हैं आप मेरा प्रोग्राम सितारे। नाजरीन, मेरे प्रोग्राम का नाम सितारे इसलिए कि इसमें जो सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियन, एंकर, टीवी आर्टिस्ट, जो भी शख्स आता है वो एक लेजेंड होता है, वो एक स्टार होता है। ज़ाहिर है जब सितारा है तो वो जगमगा रहा है, उसकी रोशनी से हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। आज मेरा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं उन पे सर्चिंग, उनको समझना, उनको पढ़ना, क्योंकि वो एक मुकम्मल कह सकते हैं हिस्ट्री है, तारीख़ है, एक ऐसा बाब है जिसको दोबारा से ओपन करना बहुत ज़रूरी है, दोबारा से उनको स्क्रीन पे हम उनको लाकर दिखाना। क्योंकि आजकल की जो औरत है वो कोई एक काम करती है तो वो कहती है हम तो भाई माहिर तालीम है, हम तो भाई सियासत में आ गए और हमने इतना कुछ कर लिया। मगर जिस शख्सियत के साथ इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, 3 मार्च 1947, 3 मार्च ऐसा ही है कुछ, लड़काना नोडेरो, ये 2 वर्ड। आज बात की जाए तो वहाँ नोडेरो में काम करना बहुत आसान है भाई, लेकिन हम अगर 47 में जा रहे हैं तो उस वक्त नोडेरो से निकलकर एक छोटी सी बच्ची ने किस तरह अपने तालीमी करियर को स्टार्ट किया, उसके बाद वहाँ से वो बढ़ते बढ़ते अमेरिका तक गई, उसके बाद सफ़र रुका नहीं, उसके बाद वो पीटीवी से आई एक मारूफ एंकर बन के। अभी एंकर बनी ही थी, इतना कुछ कर रही थी कि उनको सियासत में शमूलियत की दावत आ गई। मुस्लिम लीग फंक्शनल में सिंध असेंबली की रुकन रह चुकी हैं, माहिर तालीम रह चुकी हैं, समाजी कारकुन रह चुकी हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिल चुका है। इतना कुछ करने के बाद भी मैं समझती हूँ बहुत कुछ अभी बाकी है। जी नाज़रीन, मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाऊँगी और मैं आपको आज जिस खूबसूरत तरीन लेडी से मिलवाने आई हूँ उनका नाम है महताब अकबर राशिदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और ये आपकी बातें सुन के मुझे हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? ये इतना कुछ जो आपने किया है और मेरा जो आज मैंने इंट्रोडक्शन आपका तैयार करने में मेरी मेहनत लगी है वो मेरी आज वसूल होनी चाहिए। कैसी है? ये बस पता नहीं ज़िंदगी में हो जाती हैं ये बातें, और मैंने ये किया है या मेरे सामने ये तमाम कुछ आ गया है या अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है, ये मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सब आपका किया धरा है। मैंने ये किया है। सबसे पहले मेरा सवाल, नोडेरो, ठीक है, वहाँ की एक छोटी सी बच्ची, फैमिली ने कैसे सपोर्ट की? बाप तो इतने सख्त होते थे। मेरे बाप सख्त थे लेकिन हमारे साथ तो नहीं थे। और बात यह है कि देखिए, मैं छोटी हूँ, आप छोटी थी, आप खुद तो फैसला नहीं करते ना। बिल्कुल ना ये पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें करना है नहीं करना है। ये तो माँ बाप बताते हैं कि माँ ने मुंह में निवाला डाला, खा लो, खाना सीख लो, ये गिलास इधर से इधर रखो, माँ को मदद करो, ये माँ करती है। लेकिन जो माशरा हमारा रहा है, जो माहौल जनरली रहा है, वो ये कि घर पे बड़ा जो है वो मर्द होता है, बाप होता है, और माँ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कह सकती है लेकिन फैसला करना और बाप करता है। तो मैं बहनों में सबसे छोटी थी, 4 बहनें और 1 भाई। तो मेरे बाबा ने जिस वक्त ये फ़ैसला किया होगा कि मेरी बेटियां पढ़ेंगी, तो उनसे सवाल पूछना था कि ये उन्होंने फ़ैसला कैसे किया। यानी उस माशरे में, उस ख़ानदान में, उस मोहल्ले में, उन तमाम रिश्तेदारों के दरमियान जो सब मौजूद थे, जिनके घरों में भी लड़कियां थीं, लेकिन और किसी के जहन में ये बात क्यों नहीं आई? बिल्कुल ऐसे ही क्यों नहीं आई? तो ख़ानदान से मुखालफत और ख़ानदान चूँकि बाबा बड़े थे लिहाजा सब उन्हीं की तरफ देखते थे, लेकिन इतराज़ तो कोई भी कर सकता है। मेरा सवाल फिर वहीं कहीं पीछे रह गया कि आप ही वो बच्ची क्यों, पहली दूसरी तीसरी बेटियों में से किसी के लिए फैसला क्यों नहीं हुआ? वो भी पढ़ी हैं,
میری بڑی بہن جو تھی وہ سب سے بڑی بہن، ان کو انہوں نے حیدرآباد کے ٹریننگ کالج میں بھیجا، گھر میں پڑھایا، یا لڑکوں کے ساتھ وہ 7 جماعتیں جو پڑھتی ہیں وہ پڑھی، پھر ان کو ٹریننگ کالج بھیجا، وہاں انہوں وہ ٹیچرز ٹریننگ لی جب، تو بابا نے کہا اب تم اس گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھاؤ گی، اس گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھاؤ گی۔ بابا نے ان کو اس اسکول میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی، اس وقت کہاں تھی پڑھی لکھی لڑکیاں، ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی اور کہا گیا خاص کہ تم یہیں رہو گی گاؤں میں اور ان بچیوں کو تم پڑھاؤ گی جو نہیں جاتی، مطلب وہاں تعلیم کی جو بنیاد تھی اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد نے ڈالی، کہہ سکتے ہیں۔ تو میری بہن وہاں رہی، ہم حیدرآباد آ گئے، لیکن بڑی بہن کو بابا نے ادھر چھوڑا کہ نہیں بیٹا آپ بچیوں کو پڑھاؤ۔ وہ وہاں رہی بہت سال، 10-15 سال شاید، اس کے بعد پھر ٹرانسفر ان کا ہوا حیدرآباد۔ تو یہ میرے باپ کی کمٹمنٹ اور ان کا ویژن اور ان کی سوچ کہ صرف میری بچیاں نہیں پڑھیں گی، گاؤں کی بچیاں پڑھیں گی۔ سب کے لیے فیصلہ کیا انہوں نے، ساری بچیوں کے لیے فیصلہ کیا۔ تو ہم تین بچیوں کو، اور میرا بھائی میرے 5 سال کے بعد پیدا ہوا، چھوٹا سا تھا وہ، اور میری امی، اور میری امی میرے خاندان میں پورے میں ان کو کہتے تھے اماں اچھی اردو میں تو کہتا ہے اچھی، سندھی میں اچھی مینس وائٹ، سفید، تو وہ ہمیشہ سفید کپڑے، صاف ستھرے، ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھتیں، 5 وقت نماز پڑھتیں، گھر کا کام نہیں کرتیں۔ بہت سے لوگ کام کرنے والے آس پاس ہوتے تھے، بھتیجی نے کر دیا، ملازم نہیں، گھر کے ہی لوگ، گھر کی عورتیں، ہاں، وہ اس نے کر دیا۔ مجھے میری بابا کی بھتیجی تھی، اس نے مجھے پالا، مثلاً امی یہ کام کرتی تھی۔ لیکن جب حیدرآباد پہنچے تو ہمارے پاس تو کوئی ملازم نہیں تھا، امی کے پاس کام کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ عورت جو اتنے ٹھاٹھ سے رہتی تھی، وہ اس نے سب کچھ بھلایا، وہ ہمارے لیے کھانے بناتی، ہمارے کپڑے دھوتی، ہمیں تیار کرتی، ہمیں اسکول بھیجتی، وہ سارا کام وہ خاتون کر رہی تھیں جو وہاں پر اماں اچھی تھیں اور بیٹھی رہتی تھیں۔ تو یہ جو سیکریفائس ہے، یہ جو قربانی ہے، باپ نے تو دی لیکن ہماری ماں نے بھی دی، اور وہ وہاں رہی۔ پھر بابا نے ہمیں اسکول میں داخل کرایا، میری بڑی جو دوسرا نمبر بہن تھی انہوں نے میٹرک کیا، زبیدہ کالج حیدرآباد میں ہے، وہاں پڑھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملازمت بھی کی، وہ اسکول میں بھی پڑھاتی تھیں، حمایت الاسلام اسکول۔ آپ کے بابا بھی ٹیچر تھے؟ میرے بابا بھی ٹیچر تھے، وہ بھی اسکولوں میں پڑھاتے تھے، تو جب تک مجھے ایڈمیشن ملے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، لڑکوں کے اسکول میں بٹھا دیتے تھے ساتھ ہی، تو میں دیکھتی تھی کہ اچھا۔ ان دنوں خاندان کا کیا ری ایکشن تھا؟ خاندان کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ بابا جو ہیں، بابا ساتھ کھڑے، بالکل ساتھ کھڑے ہیں، اور انہی کا یہ انیشیٹو ہے۔ ان کو لگا ہوگا برا، لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ تو جب یہ ابتدائی ہے، اور ابتدا میں اس کے بعد جو اسکول میں گئے ہیں، ٹریننگ کالج سے میں نے 7 جماعتیں پڑھیں، اور اسی طرح اس کے بعد میرا اسکول حیدرآباد میں بہت مشہور ہے، اب اس کو گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کہتے ہیں، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اسے پھر زبیدہ کالج چلی گئی، وہاں میں نے گریجویشن کیا۔ پولیٹیکل سائنس میں آپ نے ماسٹرز کیا؟ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی، سندھ یونیورسٹی سے بی ایڈ بھی کیا۔ اچھا، مطلب ٹیچنگ لائن چھوڑنی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہے؟ نہیں، بالکل۔ اچھا، پولیٹیکل سائنس آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پالیٹکس میں بھی آئی، مسلم لیگ؟ وہ والی پولیٹیکل سائنس جو ہم پڑھتے ہیں وہ تھیری ہوتی ہے، ہابس نے کیا بولا، روسو نے کیا بولا، لاک نے کیا بولا، لیکن یہ والی پالیٹکس جو ہے یہ پریکٹیکل پالیٹکس ہے۔ آپ قانون ساز ہو، آپ قانون بناتے ہیں، آپ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے رکن رہی ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح ہے۔ تھوڑا سا اس چیز کو بتائیں کہ مسلم لیگ فنکشنل جوائن کیا، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کیوں نہیں؟ نہیں، اس لیے کہ مسلم لیگ فنکشنل میں پیر پگارا شاہ مردان شاہ، وہ میرے میاں جو ہیں راشدی ہیں، ان کے والدین جو تھے، والد، وہ آپس میں کزنس لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ پیر صاحب اکبر کو بہت پیار کرتے تھے،
میری شادی کے بعد وہ میرے لیے بھی ان کے دل میں اتنی ہی محبت تھی. جہاں شادی کی بات آ گئی، معذرت قطع کلامی کی، اکبر سر یہ کہاں ملے آپ کو؟ وہ یہ ضروری تھا پوچھنا کیسے؟ وہ میری قسمت. لیکن میں جب پڑھ کے آئی امریکہ سے تو میرے پیچھے جانے کے بعد وہ آئے تھے سندھ یونیورسٹی میں لیکسین اینڈ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے. تو مجھے نہیں پتا تھا ان کا. میں گئی تھی، شیخ ایاز صاحب ہمارے وائس چانسلر تھے، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن بنی تھی. تو مجھے کچھ کام تھا ڈپارٹمنٹ کے سلسلے میں، تو میں ان سے ملنے کے لیے آئی تھی اس میں ان کے دفتر. تو جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، ان کو بتایا کہ جی بتائیں وائس چانسلر صاحب کو میں آئی ہوں. تو میں نے 2 لوگ وہاں کھڑے ہوئے دیکھے. ایک عاشق اربانی صاحب تھے، ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے تھے، بہترین فوٹوگرافر تھے جس یونیورسٹی کے. پھر فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کھلا تو اس میں پڑھایا بھی انہوں نے. اور ایک اور شخص کھڑا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، حسین شخص اور شخصیت. صرف حسن نہیں لیکن ایک شخصیت میں، پرسنالٹی میں ایک چیز ہوتی ہے. اور سفید شرٹ، ہاف سلیوز، یاد ہے ابھی تک؟ یس ابھی تک. سفید شرٹ، سفید پینٹ، وائٹ شوز، اور کھڑے تھے بہت بردباری کے ساتھ. اور تو عاشق بھائی نے مجھ سے کہا کہ ادھی ان کو جانتی ہیں آپ؟ تو میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتی. ارے یہ راشدی صاحب ہیں نا، یہ ہمارے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں یہ. میں نے کہا اچھا. خیر میں اندر بلاوا ہوا، میں اندر چلی گئی. نیچے آئی تو پھر ہمیں وائس چانسلر کی گاڑی لینے اور چھوڑنے جاتی تھی. تو میں نیچے آئی کہ وہ گاڑی کھڑی ہوگی تو میں نیچے جاؤں گی. تو گاڑی نہیں تھی، کسی اور کو چھوڑنے گئی تھی. تو میں کھڑی ہوئی تھی ادھر. تو عاشق نے کہا دی آپ کو چھوڑا ہے، راشدی صاحب کی گاڑی کھڑی ہے. تو میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ آئیے. لوگ کہتے ہیں نا آئیے میں چھوڑنے چلتا ہوں. وہ چپ کر کے کھڑے رہے. میں نے کہا جو آدمی خود ہی نہیں کہہ رہا ہے. اچھا آپ چاہ رہی تھی کہ وہ بولیں یا نہیں؟ بھائی کہیں نا کہ جی آئیے میں آپ چھوڑ دیتا ہوں. اتنی امپریس ہوئی تھی ان کو دیکھ کے؟ نہیں امپریس نہیں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا، کرٹسی ہوتی ہے نا کہ یہ خود بولے نا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں. جس کی گاڑی ہے وہ تو کہے نا کہ آئیے میں چھوڑ. شادی کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم نے اس دن کیوں نہیں مجھے کہا کہ میں چھوڑا ہوں؟ اس کو دیکھیں وہ اس کا مزاج تھا. ایک جو ہلکا پن ہوتا ہے نا لوگوں میں، وہ اس میں بالکل نہیں. وہ بہت اپنے آرام سے کھڑے رہے. میں نے کہا جس کی گاڑی ہے وہ کہہ نہیں رہا، مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی. پھر گاڑی آئی، میں چلی گئی. دوسرے دن وہی راشدی صاحب میرے دفتر آئے، کیونکہ وائس چانسلر نے کہا کہ جا کے دیکھیں ان کے کیا ایشوز ہیں، ڈپارٹمنٹ میں رنگ کروانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو وہ آئے، جی میڈم آپ کا کیا. اوہ مائی گاڈ. پھر تو یہ ملاقات ہوئی تھی پہلے، جو اس کے بعد پھر پسندیدگی میں کیسے تبدیل ہوئی یہ ملاقات؟ پسندیدگی میں کیسے تبدیل ہوئی یہ ملاقات؟ کس نے پہلے پرپوز کیا؟ آپ نے تو نہیں کیا ہوگا. دونوں نے نہیں کیا. دونوں نے نہیں کیا ایک دوسرے کو پرپوز؟ نہیں، میں چاہ رہی تھی وہ کرے. وہ چاہ رہے تھے آپ کریں. وہ کہہ رہا تھا یہ کرے. میں کیوں بولوں، وہ کیوں بولے. اچھا یہ تھا. اچھا اس معاملے میں سمینا لیکن دوستی ہماری بہت تھی، ملنا جلنا. اچھا پتہ چلا، میں نے گھر جا کے پھر اپنی بہن سے پوچھا، باجی عزیز سے. میں نے کہا باجی یہ کون ہے یہ اکبر راشدی کا؟ ارے تم ملی ان سے؟ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت تمیزدار ہے، ہمارے گھر آتا ہے، آفتاب کا دوست ہے میرے بھائی کا، وہ انجینئرنگ کالج میں ساتھ پڑھے تھے. تو میں نے کہا اچھا کیوں؟ میں نے کہا وہ آئے تھے، وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کام تھا، وی سی صاحب نے اس کو بھیجا تھا. کہا وہ تو آتے رہتے ہیں، ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. تو جو آتے رہتے ہیں وہ پھر آتے رہے، وہ آتے ڈائریکٹ رشتہ بھیج دیا، آتے رہے. پھر انہوں نے نہ میں نے کہا کہ شادی کرنی ہے، ہاں نہ اس نے کہا کہ پہلے کون بولے. انہوں نے سیدھی وہ دے دیا پروپوزل میرے ماں باپ کو، ڈائریکٹ رشتہ بھیج دیا. ہاں کہ بھائی یہ ارادہ ہے. کیا خوشی تھی اگر اس دور میں آپ جائیں اور وہ یاد کریں کہ رشتہ آیا ہے، اکبر راشدی کا رشتہ پتہ چلا آپ کو کیا آیا ہے پرپوزل میرے لیے. کیا ایکسپریشن تھے، کیا خوشی تھی اس وقت کی. وہ ان کے فیس سے ناظرین دیکھیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی صاف ستھری اور پیاری اس وقت کی محبتیں ہوتی تھی کہ ان کے فیس سے آج بھی وہ روشنی سی پھوٹ رہی ہے یاد کر کے کہ ان کا جس شخص کو وہ پسند کرتی تھی اس دور میں تو یہ سب ہوتا ہی نہیں تھا. ایک چیز میں بتاؤں، میں کبھی اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا میری اب جو اس وقت میری محبت تھی آج بھی وہی ہے؟ اس میں آج بھی اتنی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کیا ہے؟ آپ یقین کرو
میں کہتی ہوں کہ وہ محبت پتہ نہیں کیا ہوگی، لیکن آج اس سے بھی زیادہ. یہ آگے پروگرام میں چل کے میرا ایک سوال ہے یہ کہ آپ کی جو یہ شادی شدہ لائف ہے ماشاءاللہ، اس کی کامیابی کا صحرا کس کے سر پہ، ان کے یا آپ کے؟ دونوں کے. مرد کے سر پہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول، میں کیا چاہ رہی ہوں، کیا وہ ایگری کرتا ہے، کیا میری رائے کے ساتھ چلتا ہے، کیا وہ ہماری بات سنتا ہے، اپنی تھوپتا ہے. اور میں ہوں، میرے بچے ہیں، میری بہویں ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہیں بابا کیا کہنے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنی رائے تھوپتے نہیں ہیں آپ کے اوپر، آپ سے رائے لیتے ضرور ہیں. لیتے کہ یہ مثلا گھر میں چلتی کس کی ہے؟ گھر میں سب کی چلتی ہے. آپ کی اور میری بھی چلتی ہے، اس کی بھی چلتی ہے، ماریا کی، میری بہو کی بھی چلتی ہے، رافع ہوگا تو اس کی بھی چلے گی. جس کی صحیح بات ہوگی اس کی چلے گی. جی ہاں، بالکل. اور بہویں جو ہیں وہ مجھ سے تو جو بات کرتی ہیں، دل کی بھی بات کریں گی، اپنی بھی بات کریں گی، سب کی باتیں ہوں گی. کچھ نہیں، ہم لوگوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے. جس کو جو تکلیف ہے وہ بتائے گا. بہوؤں کو کیسا فیل ہوتا ہے ہم مہتاب اکبر راشدی کی بہویں ہیں؟ پتہ نہیں، وہ تو یہ بڑی ایکسائٹمنٹ والی بات ہے کہ ہم نہیں، وہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں گھر کی مرغی ہوں. گھر کی مرغی دال برابر، یہ تو غلط بات ہے، میں بھی نہیں بولوں گی. لیکن وہ ظاہر ہے وہ اس پر وہ بہت فخر مند ہوتی ہیں، وہ بہت خوش ہوتی ہیں. اور بہویں کس کی پسند کی ہیں؟ جی، بہویں کس کی پسند کی ہیں؟ بہو کس کی پسند کی؟ لڑکوں کی. اچھا، میں نے تو کہہ دیا، فری ہینڈ دیا ہوا ہے بھائی. نہیں، بالکل. میں نے کہا جی میں لڑکی ڈھونڈوں گی ہی نہیں کہ میں جا کے ڈھونڈ کے آتی ہوں. میں نہیں ڈھونڈوں، خود ہی ڈھونڈو. صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ ہونے چاہیے اور خاندان اچھا ہونا چاہیے. پیسہ دولت یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں، ایسے ہی کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. بس آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے. تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ان کو بھی سمجھ بوجھ دی تھی، اور ہماری قسمت میں یہ دونوں بچیاں تھیں، بہت ہی اچھی بچیاں ہیں. وہ کون سا ایسا دور ہے میم کہ جو آپ نے گزارا جب آپ ٹی وی اینکر تھیں؟ اس وقت کی اگر بات کی جائے، کون سی ایسی شخصیت تھی جس کا انٹرویو کرنے کے لیے آپ بہت ایکسائٹیڈ تھی؟ ارے واہ، آج اس کا انٹرویو ہے، آج میں اس سے ملنے جا رہی ہوں. کوئی ایسی شخصیت؟ بہت سے لوگ، کیونکہ میں نے جو انٹرویوز کیے ہیں نا لوگوں سے، کچھ لوگ تھے جو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ملوں. مثلاً میں اکبر بگٹی سے ملنا چاہتی تھی. ٹھیک، بہت ہی انیوژول، منفرد آدمی. تو کے ٹی این جو سندھی چینل شروع ہوا تھا تو انہوں نے ایک سیریز کی تھی پولیٹیشینز کے ساتھ انٹرویوز کی، جس میں میں نے غلام مصطفیٰ جتوئی، غلام مصطفیٰ کھر اور دوسرا غلام مصطفیٰ کھر، ان دو لوگوں سے میں ملنا چاہتی، حفیظ پیزادہ سے ملنا چاہتی تھی، کیونکہ سب کی الگ الگ اپنی شخصیت جدا گانا. اور ان سے ملنے کو میں کہتی تھی کہ ان سے ملنا ہے، ان سے بات کرنی ہے. اتفاق کہ یہ مجھے موقع ملا. اور پھر جب میں نے ہم ٹی وی کے لیے انٹرویوز کیے تو میں جمیل جالبی، جمیل علی، تو انتظار حسین، تو ڈاکٹر روتھ فاؤ، جسٹس علامہ اقبال کے جو بیٹے تھے وہ، اور رضیہ بٹ، یو نیم اٹ، لطف اللہ خان صاحب جو ریکارڈ کرتے تھے سارے پروگرامز، یہ ان لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا. اور دل چاہتا تھا کہ ان سے، یعنی ادروائز تو آپ ملتے تھے سب سے کسی لٹریری پروگرام میں، کسی میٹنگ میں، کسی اس میں، لیکن ان سے ان کی زندگی کے متعلق گفتگو کرنا، منو بھائی سے مثلا، تو مطلب ان لوگوں سے آپ ملیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی نہیں ہے بہت زیادہ کہ آپ کیسے ان لوگوں سے مل لیے سب سے، اور آپ پھر ان سے ایسے سوال کرتے ہیں. بابا کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا جب دیکھتے تھے ٹی وی پہ آپ کو؟ جی، بابا کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا جب آپ کو ایسے ٹی وی پہ دیکھتے تھے؟ میرے بابا نے نہیں دیکھا، کچھ دیکھے، ٹی وی پہ جب جاتی تھی تب تو وہ دیکھتے خوش ہوتے تھے. بالکل. میرا نام اخبار میں آتا کسی سلسلے میں کہ مجھے کوئی انعام ملا ہے، میری کوئی خبر آئی ہے، تو اماں کو دکھاتے تھے، دیکھو تمہاری بیٹی کا نام آیا ہے، تمہاری بیٹی کی تصویر آئی ہے. تو میرے بابا تو ہماری ہر کامیابی پہ فخر مند ہوتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے. میری 3 بہنیں میڈیا میں تو نہیں تھی، لیکن ایک بڑی بہن میری پرنسپل بنی اسکول کی، دوسری بڑی بہن جو ڈین بنی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کی، تیسری بہن جو تھی وہ سوشیولوجی میں انہوں نے ماسٹرز کیا.
لیکن اتنی اچھی ٹیچر تھی. لیکن جب ان کے بچے بڑے ہو کے پڑھنے وڑھنے لگے, وہ ٹیچنگ کرتی تھی, اس نے چھوڑ دی وہ اپنے بچوں کی وجہ سے. اچھا, ان کے شوہر تھے وہی وہ سیشنز جج, تو کبھی ادھر پوسٹنگ ہو رہی ہے تو کبھی ادھر پوسٹنگ ہو رہی ہے, وہ ان کے ساتھ جاتی تھیں. لیکن جب بچے اسکول جانے شروع ہوئے تو اس نے وہ ان کے ساتھ رہنا بھی چھوڑ دیا, وہ بچوں کی وجہ سے پھر حیدرآباد رہ گئی. تو ساری بہنوں نے اپنے اپنے حصے کا یہ کام کیا. لیکن یہ میڈیا میں آنا یا اس طرح کی اپرچونیٹیز وہ صرف مجھے ملی, اور شاید مجھ میں یہ خصوصیات تھیں. آپ ٹی وی کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ریڈیو میں گئی تھی. یہ انٹرو میں یہ بتانا بھول گئی, ریڈیو کی بھی یہ چائلڈ اسٹار رہ چکی ہے. جی بالکل 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 بالکل. میری بڑی بہن جاتی تھی. آپ نے مجھ سے کہا نا, مجھ سے پہلے میری بڑی بہن ریڈیو پہ گئی, اور میرے بابا نے اجازت دی. دیکھیے, جو صرف مجھ تک یہ چیز محدود نہیں تھی, ساری بہنوں کو وہ ان کو شوق تھا, وہ چلی گئی. اور بیگم زینت چنا ہوتی تھیں اس زمانے میں, عبداللہ چنا کلیکٹر ہوتے تھے, ان کی بیگم تھی, ٹیچر تھیں. لیکن وہ عورتوں کو بہت ہمت افزائی کرتی تھیں, لڑکیوں کی. تو جب ریڈیو پاکستان حیدرآباد کھلا تھا ہوم اسٹیٹ ہال میں, پرانی بلڈنگ, تو وہاں پر انہوں نے اپنے ملنے جلنے والوں سے کہنا شروع کیا, بچیوں کو بھیجو, اپنی لڑکیوں کو بھیجو, وہ جائیں, وہ پارٹیسپیٹ کریں. تو لوگ بڑا جھجکتے تھے. تو انہوں نے اماں کو فون کیا, وہ ہمارے رشتہ دار تو نہیں تھے لیکن جانتے تھے. اماں سے کہا کہ سکینہ کو کہو, عزیز کو کہو, میں تو چھوٹی تھی, ان کو کہو کہ یہ ریڈیو پہ جائیں. تو اماں نے کہا ریڈیو پہ. اماں نے کہا, بابا سے کہا, انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں, ٹھیک ہے. تو میری بڑی بہن جو تھیں وہ ریڈیو پہ گئیں. ان کی جو وہ پلیس کرتے تھے اس زمانے میں, تو ریہرسلز ہوتی تھیں 4-4 5-5 دن, اس لیے کہ لائیو پروگرامز ہوتے تھے, ریکارڈڈ نہیں ہوتے تھے. تو وہ ریڈیو کے پلیز کو, اسکرپٹس کو, کہ کوئی بھول نہ ہو, کوئی اٹک نہ ہو, ایڈیٹنگ تو نہیں ہوگی, وہ تو آن ایئر جائے گا. تو 4-4 5-5 دن ریہرسل ہوتی تھی تاکہ زبان چلے اور آپ کو پتہ ہو کہ کیسے پرفارم کرنا ہے. اچھا, پہلے تو اردو بھی بڑی زبردست ہوتی تھی, اور بہت خالص اردو جس کو کہتے تھے اس کا استعمال ہوتا تھا. آج تو مجھے وہ ورڈ یاد آ گیا کہ قینچی بولتے تھے, کینچی بولتے, آج تو کہہ دیتے کینچی ہے. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا آج کل اردو کی, تو ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے. بالکل, یہ آپ نے اتنی اچھی بات کہی کہ مجھ سے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کیسے اتنا اچھا بول لیتی ہیں, آپ کی اردو اتنا اچھا بولتی ہیں, آپ اردو اتنا اچھا کیسے بولتی ہیں, آپ اتنے اشعار صحیح کیسے پڑھتی ہیں. اشعار تو وہ وقت وہ تھا کہ ریڈیو پروگرامز کے لیے بھی 3-4 لوگ ہر وقت موجود ہوتے. حمایت علی شاعر مثلاً, اتنے بڑے شاعر. پوئٹری کا شوق ہے آپ کو؟ جی, پوئٹری پسند ہے ان کی. ہاں. اور وہ ہوتے تھے سندھی میں, منظور نقوی صاحب ہوتے تھے, زیب عاقلی ہوتے تھے, محمد خان جنیجو, مظفر جوش, یہ ادیب اور شاعر موجود ہوتے تھے. اب بتائیں ناظرین, یہ 1 گھنٹے کے پروگرام میں سمیٹ سکتی ہوں میں ان کو؟ نہیں سمیٹ سکتی. یہ بات سے بات نکل رہی ہے, اور اتنا کچھ ہے بتانے کے لیے کہ میں خود بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ مجھے آج ملنا ہے اور یہ کرنا ہے. لیکن جس طرح باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح چیزیں کھل رہی ہیں, اچھی بات ہے. یہ آپ لوگ کو دیکھنا اور سننا چاہیے کہ ایک خاتون ہو کر کوئی شعبہ نہیں چھوڑا انہوں نے, کوئی شعبہ نہیں چھوڑا. ایک پوئٹری رہ گئی تھی, بلکہ ابھی 1-2 چیزیں ہیں میری ذہن میں, آگے چل کے ہم آپ کو اس طرف بھی لائیں گے, آپ سنیے گا. تو پوئٹری, اور مطلب پوئٹری میں نے کہی نہیں ہے, شاعری کی نہیں ہے, شاعری کی نہیں ہے, شاعری پسند ہے, سنتی ہوں, اپریشیٹ کرتی ہوں, شعر کہنا نہیں آیا. میوزک کا شوق ہے؟ او لو اٹ. کس کو سنتی ہے؟ مہدی حسن, عابدہ پروین, جو اچھا گائے, جو اچھا سن, وہ جو جس میں اللہ نے جو سر دیا, جو آپ کے دل کو چھوئے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص ہے. محمد رفیع مجھے بہت اچھا لگتا تھا. رفیع سنتے ہو؟ محمد رفیع, میں اور میری بہن مہر, اللہ اس کو جنت میں جگہ دے, مجھ سے 2 سال پہلے 2 سال کا فرق تھا. تو ہم ساتھ کھیلتے تھے, ساتھ رہتے تھے, ایک دوسرے سے ہم زیادہ قریب تھے. بڑی بہنوں میں تو پھر ایک ایج ڈفرنس ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ نہیں تھا. اس کو طلعت حسین اچھے لگتے تھے, طلعت حسین, اور طلعت محمود گانے والے جو تھے, اور مجھے رفیع.
تو ہم دونوں کا جھگڑا ہو جاتا تھا، یہ بہت اچھا کرتے ہیں، میں کہتی نہیں رفیع میں ویریشن بہت تھی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کے دل کو چھوئے وہ سنیں. ناظرین اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، حالانکہ کیا میں سیاسی ویاسی باتیں کروں، کوئی پولیٹیکل شو تو ہے نہیں میرا، نہ ہی مجھے اس پروگرام کو اپنا ڈائریکٹ کرنا ہے سیاست کی باتیں، کیونکہ ان کی جو لائف کی اسٹرگل ہے، جو تجربات ہیں، جو انہوں نے وقت گزارا ہے ہمارے لیے، وہ جاننا ضروری ہے. وہ کیونکہ وہ ہمارے لیے سنگ میل ہے، ہمیں اس کو سننا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی لائف میں مشکلات کو فیس کیا. اور ایک بہت بڑا میسیج اس پروگرام کے ذریعے عوام کو اور دیکھنے والے ماں باپ کو جا رہا ہے کہ ایک نوڈیرا گاؤں کی جس بچی کے وہاں پہ تعلیم کی کوئی سہولت نہیں تھی، اس وقت ان کے فادر نے کس طرح اپنی بچیوں کو سپورٹ کیا، پورے گاؤں کو سپورٹ کیا، کس طرح تعلیم کی بنیاد رکھی. یہ ایسا میسیج ہے کہ آج بھی دیکھنے والے ناظرین میں سے وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کو سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں ان کو پڑھانا نہیں چاہیے، تو خدا را یہ بہت بڑا ایک میسیج ہے اس پروگرام کے ذریعے. ہم میوزک کی طرف آ گئے. ظاہر طرح ان کا ایک تو گھر بڑا پیارا ہے، میں پورا ان کے ساتھ ابھی گھوم رہی تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا، واک کر رہے تھے ہم، گھوم رہے تھے، بہت ساری یادیں ان کی دیواروں پہ میں نے دیکھی، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن تھوڑا سا ہم آپ کو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، تو کہیں مت جائیے گا، جڑے رہیے پروگرام ستارے کے ساتھ. یہ میری سہیب جس سے آپ ملی ہیں، یہ اس کی شادی کی ہے. یہ ماریا ہے، یہ انہی سیڑھیوں پہ اس نے تصویر کی، یہ فوٹو شوٹ. یہ یہی والی سیڑھیاں ہیں، یہ وہی والی سیڑھیاں ہیں. میم یہاں پہ یہ میں ہوں، یہ مریم کی شادی، اور رافع، یہ میرا پیارا بچہ. سجنے سورنے کا بھی شوق ہے، آئیڈیا ہو رہا ہے مجھے. یہ میرا میاں، یہ آپ کا میاں کہاں ہے؟ یہ آپ کے میاں بھی اس وقت نایاب. اور یہ تو یار ماریا کے بابا. یہ میری بچیاں، یہ میں، یہ تو والی تصویر، یہ والی، یہ ماریا سہیب دونوں بیٹیاں. یہ ہمارا یہ لاڑکانہ والا گھر ہے. یہ کس وقت کی تصویر ہے یہ والی؟ یہ ہم کسی فنکشن میں بیٹھے ہیں. یہ کتنی پرانی ہوگی میم؟ بہت ہوگی، بہت پرانی ہوگی. ہے نا؟ یہ ہمارے گاؤں میں یہ چڑھ گئی اس کے درخت کے اوپر. یہ دیکھو نا، چھوٹی جو لٹک رہی ہے، وہ چھوڑے میں، وہ اجرک والی تصویر میم. ہاں، یہ میرے بھائی نے کھینچی ہے گھر میں. ناظرین یہ دیکھیں آپ، پروگرام میں نا ایک ٹویسٹ ہوا ہے بڑا مزے کا. اور ہم خاموشی سے ہم پروگرام کر رہے تھے اتنے مزے سے، ایک شخصیت گھر میں داخل ہوئی. میں اور مہتاب آپا باتیں کر رہے تھے، ہم نے اس شخصیت کو گھیر لیا. ہم نے کہا کہیں نہیں جانا ہے. وہ شخصیت کون ہے کہ جن کی بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی؟ جی بالکل، ان کے ہسبینڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اور جس طرح ہم نے اس گھر کو دیکھا اور جس محبت سے انہوں نے اس کو سجایا ہے، کہتے ہیں نا ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہونا بہت ضروری ہے. ویسے تو بڑا مشہور ایک کہاوت ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہاں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کیونکہ دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں. بالکل ہے، یہ خود بھی بتائیں گے. ہاں بالکل ہر چیز میں شامل ہیں. ان گھر کی سجاوٹ میں وہ شامل ہیں، ان کی اندر انٹیریئر ڈیکوریشن میں وہ شامل ہیں. اتنا زیادہ ماشاءاللہ. جی سب دونوں بہویں وہ وہاں سے امریکہ ٹورانٹو سے کچھ کہتی ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے. آج کل تو ویڈیو پہ آپ سب دکھاتے ہیں نا، تو ان کا انپٹ آ جاتا ہے، رافع کا انپٹ. وہ بچیاں بھی بتاتی ہیں کہ ان کو کیا چاہیے. لاڑکانہ میں ٹری ہاؤس چاہیے، تو ٹری ہاؤس دادا بنا دیتے ہیں. تو وہ دادا ورڈ تو سوٹ ہی نہیں کر رہا نا، دادا دادی ورڈ تو سوٹ ہی نہیں کر رہا. ناظرین ابھی دیکھیے آپ کو آج کے دور کے ماڈرن دادا سے ہم آپ کو ملواتے ہیں. اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا آپا سے بات کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا آپ سے ٹائم لیں گے، ان سے ملوائیں گے آپ کو. اور میرا کیمرہ مین اگر چاہے تو دکھا سکتا ہے کہ بڑے مسکراتے ہوئے نا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کنفیوز کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہمارے انٹرویو میں نا کوئی
پوائنٹ مل جائے, لیکن ایسا ہے نہیں. کنفیوز ہم ان کو کریں گے بھی جب وہ آ کے یہاں بیٹھیں گے. آپ تھوڑا سا ٹائم ہمیں چاہیے, کیونکہ آپ کے بعد ہم تھوڑا سا پہلے ان سے اکیلے میں بات کریں, کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نا ان کو کانفیڈنس آ جائے گا. آپ کچھ اشاروں میں اگر بتا دیں گی نا تو غلط ہو جائے گا. تو ناظرین, اس بریک کے بعد ہم آپ کو ملواتے ہیں اکبر صاحب سے. میں آپ کو لازمی کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی گھر کو بنانے میں اگر آپ کا سربراہ, آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے, تو آپ سے زیادہ خوش نصیب دنیا کی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی. اور آج جس طرح ہم پروگرام کر رہے تھے اور مہتاب آپا نے جس محبت سے اپنے ہسبینڈ کا ذکر کیا تھا, تو میرا تو خیر بہت دل تھا ان سے ملنے کا. آئیے انتظار نہیں کرواتے ہیں, آپ کی ملاقات کراتے ہیں اکبر صاحب سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسا لگا اچانک چھاپا؟ آپ نے تو تیاری کی ہوئی ہے دونوں نے. کوئی تیاری نہیں کی, میں کب پہ بول رہے ہیں اگر, تو ہاں اس میں تیاری لگی. اچانک پکڑ لیا ہے, میں حاضر ہوں. بالکل بالکل. اچھا, میرا پہلا سوال, پسند کی شادی؟ یقیناً. کیا کانفیڈنس لیول چیک کریں ناظرین, آپ کانفیڈنس لیول, کانفیڈنس, یہ کانفیڈنس چاہیے. بالکل. اچھا, کیا ایسی خوبی ہے جو ڈے ون سے اب تک ان کے اندر موجود ہے اور وہ خوبی بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی؟ خوبیاں تو بہت ہیں اور سب تو بتانی بھی چاہیے, لیکن آپ نے مجھے کیا ایسی خوبی ہے جو کوئی ایک بڑھتی خاص جا رہی بات جو آپ کہیں گے کسی اور عورت میں ہو ہی نہیں سکتی, یہ میری بیگم کے اندر ہے؟ جو سنجیدگی, صبر اور تحمل ہے, اور ہر بات کو سلجھانے یا کرنے سے پہلے اس کو پاس دے کے اور اپنی چیزوں کو صحیح لائن پہ لے جانا ہے, وہ چیز مجھے ان کی بہت اچھی لگتی ہے. کہ وہ اپنے شخصیت میں, ان کی شخصیت میں زیادہ نکھار آ جاتا ہے. کہ وہ مطلب کسی چیز میں وہ ہسٹری نہیں ہوتی, وہ سوچ سمجھ کے سکون کے ساتھ ہر بات کرتی ہیں, وہ مجھے اچھی لگتی ہے. شادی کے بعد پہلی لڑائی کب ہوئی, کس بات پہ؟ پہلی لڑائی یا آخری لڑائی کہہ دیں, ہیں پتہ نہیں. 40 سالوں میں بس ایک لڑائی؟ ہاں, ایک ہی لڑائی. یہاں تو 40 منٹ میں 40 لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ایک لڑائی ہوئی, سو بھی لڑائی نہیں تھی. کیا تھا؟ ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرنا تھا کتنے ہم. یہ کون سی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے؟ ہاں, تو وہ اس نے بھی ٹیسٹ کیا, میں نے بھی ٹیسٹ کیا, میں نے بھی آگے جھگڑا نہیں کیا. آپ بھی سمجھ گئے نہیں یہ مہتاب صاحبہ مجھے چیک کر رہی ہیں, اور فیل تو ہونا نہیں. کیا ہوا تھا کچھ بتائیں گے؟ پتہ نہیں, یہ بھی یاد نہیں ہے. بات بھی معمولی تھی. پہلا گفٹ کیا دیا تھا بڑے محبت سے؟ پہلا گفٹ, پہلا تحفہ. شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ شادی سے پہلے بھی تحفے تحائف دیے گئے. ناظرین دیکھیں, یہ پروگرام بالکل نہیں آپ نے اسکپ کرنا ہے, آپ نے دیکھتے رہنا ہے, بہت سی چیزیں اس میں پتہ چل رہی ہیں. شادی سے پہلے بھی تحفہ دیا تھا؟ شادی سے کیا دیا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے کیا دیا تھا. اب اس کے بعد آپ کی باری آئے گی. مجھے یاد نہیں ہے, سچ تو یہ ہے. اچھا, شادی کے بعد کیا دیا تھا؟ شادی کے بعد وہی تحفہ میں دیتا تھا جو آگے چل کے دونوں کو کام آتا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ بجلی کا بل تو نہیں دے دیا تھا آپ نے ان کو اٹھا کے کہ یہ پکڑو بجلی کا بل, تمہارے بھی کام آئے گا, بھر دو؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. میرے خیال میں جو سب سے پہلا ہمیں اللہ نے بیٹا دیا, ماشاء اللہ, اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں تھا, ماشاء اللہ, جو ہمارے دونوں کو آنکھ کا تارا ہے. ماشاء اللہ. آپ کے ماشاء اللہ 2 بیٹے ہیں. ماشاء اللہ. شوقین کس چیز کی ہے یہ دنیاوی چیزوں کی اگر بات کی جائے؟ کپڑے, جولری, گاڑی, یہ وہ دنیاوی مادی چیزوں کی اگر بات کی جائے؟ لکھنے پڑھنے کا شوق, سوا اور کوئی شوق. میں نے لائبریری دیکھ لی ہے. لکھنے, یہاں تک کہ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا مشکل ٹائم آپ پہ ہوتا ہے, میرے ٹائم پہ مشکل ٹائم یہ ہوتا ہے جب مجھے نیند آتی ہے اور کتاب کھول کے پڑھتی رہتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا, بیڈ روم میں. ان کا شوق ہے پڑھنے کا, پڑھانے کا, اسٹڈی کا شوق ہے ان کو نا, یہ تو پتہ ہے. اس کے علاوہ ان کے میں نے کوئی شوق نہیں دیکھا. کوکنگ کرتی ہیں؟ ہاں, بہترین کوکنگ. ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کون سا ایسا؟ آپ یقین کیجئے گا میں نہیں بھولا کھانا. وہ اس وقت کا میری شادی ہوئی, within 2 or 3 days ہمارے جو خاصامہ تھا
اس نے کہا کہ میری بھی شادی ہو رہی, مجھے بھی چھٹی دے. آپ نے ان سے تو نہیں پکوا لیا نئی نویلی دلہن سے؟ خود سر پکا لیا دیکھیں ظلم ہے یہ انہوں نے, خود پکایا. ہے. ہاں چکن پکایا تھا, وہ آج تک میں نہیں بھولا. آپ یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہا. کیا بنایا تھا؟ چکن کڑھائی؟ پتہ نہیں سالن تھا ایک زبردست قسم کا اس نے بنایا, اور میں ڈر رہا تھا کہ یہ جا تو رہی کچن میں. زبردست ڈر رہے تھے مطلب آپ کو بھروسہ نہیں تھا اپنی بھروسہ تھا, لیکن میں نے کہا اس کے مزاج کا پتہ نہیں تھا نا, پتہ نہیں کچن کس طرح ہو, کس طرح کا. میں تو بیچلر تھا, رہتا تھا نا, یہ اسی گھر میں بیاہ کے لے آیا, تو چیزیں کس طرح کے اندر جا کے پتہ نہیں کس, لیکن جو وہ کھایا بہت زبردست. اچھا تھا. ابھی بھی اگر پکانے پہ ہے تو بہت, نہیں کوکنگ شوقین نہیں ہے. شوقین نہیں ہے کوکنگ کی؟ نو ناٹ ایٹ آل. اچھا آپ دونوں اپنا کوالٹی ٹائم کہاں اسپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں؟ اگر کبھی آپ لوگ کو ہو کہ نہیں یار مہتاب چھوڑو سب چیزیں, میں اور تم نکلتے ہیں اب کہیں. ہمیں جب ہم نکلتے تھے تو زیادہ تر باہر چلے جاتے تھے. جب ملک سے باہر, گھر سے باہر؟ ملک سے باہر. اچھا ابھی جو کوالٹی ٹائم میں ہم گھر پہ گزارتے ہیں, ایکچولی ذہنی طور پہ سمجھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور کہیں دور نہیں ہوتے, لیکن کاموں کی وجہ سے جیسے یہ کہیں چلی گئی, آج کل اسمبلی سیشن ہوتا ہے تو وہاں چلی جاتی ہیں, میں یہاں ہوتا ہوں, کبھی میں چلا جاتا ہوں, یا میں اپنے کاروبار دنیا میں دنیا داری کے حساب سے زمینوں پہ چلا گیا, گاؤں چلا گیا, تو یہی ٹائم ہوتا ہے بدور رہنے کا. ادروائز تو ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں, ادھر کراچی میں ہوتے ہیں. کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا جب بہت بڑا کوئی سیکریفائز کرنا پڑا ہو؟ ایسا لمحہ کوئی ایسا نہیں. کوئی ایسا نہیں. جب یہ سیاست میں تھی کبھی ایسا کوئی مشکل وقت آیا کہ نہیں بھائی اس کو میں منع کر دیتا ہوں, اب یہ سیاست چھوڑ دو بھائی؟ ہے تو بیوی نا, کچھ بھی ہے, وہ بھی من چاہی بیوی. سیاست تو ان کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا, میں نے اس کو دھکا دے کے بھیجا ہے, تو سیکریفائز کرنا یا ان کو نہ کرنا, یہ تو وہ اس کا شوق ہی نہیں تھا کہ سیاست میں جانا, لیکن میں نے اس کو کہا کہ سیاست کرنا ہے آپ کریں, اور میں نے اس کو مجبور کیا کہ سیاست کرے. اچھا, جب انہوں نے پارٹی جوائن کی تو یہ سیاست میں جو آئی ہیں یہ آپ کے مشورے سے آئی ہیں؟ یقیناً دیکھیں, اور آپ کی فل سپورٹ پہ آئی ہیں. مشورے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کو عقل نہیں تھی, وہ بھی سمجھ رہی تھی, لیکن مقصد یہ تھا کہ ایک کوئی ہے جو اس پلیٹ فارم پہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے, کچھ کام کر سکتا ہے, کچھ اپنی کنٹریبیوشن دے سکتا ہے. تو یہ خیال آپ کا اپنے لیے کیوں نہیں آیا؟ میرے لیے ہے, میں اپنا خیال رکھتا ہوں, لیکن اتفاق سے ہے کہ نہیں, سیاست میں جس وقت یہ آئیں تو آپ بھی آ سکتے تھے. میں بھی تھا نا, میں بھی ہوں سیاست میں. آپ بھی ہیں؟ میں بھی ہوں سیاست میں سیاست کرتا ہوں, بیسیکلی میں ہی سیاست میں ہوں. یہ تو پھر میں اس کو, کیونکہ سیاست میں میری جو ہے آن گراؤنڈ ہے, سب کچھ میرا آن گراؤنڈ ہے, میری پبلک ڈیلنگ ہے. ٹھیک ہے. ان کی یہاں پہ یہ نہیں ہے جو مطلب ہے کہ خواتین کی جو لمیٹیشنس ہیں اس حساب سے ہیں, لیکن ان کا جو ٹیلنٹ ہے یا ان کی جو سوچ ہے یا ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اپنے ملک کے خاطر, تو اگر وہ چانس سا موقع ملتا گیا تو وہ انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. جب ہم یہ پروونشل اسمبلی کی ممبر بھی نہیں ہیں, 5 سال کے لیے اپنا کام کیا, اس کے بعد ابھی یہ ریزرو سیٹ پہ نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں, وہاں پہ کام کر رہی ہیں. یہ خاتون کی حیثیت سے ریزرو سیٹ پہ آ جاتی ہیں, وہ تو آسانی سے ان کو مل جاتی ہے. میں کانٹیسٹ کرتا ہوں فیلڈ میں, اور فیلڈ میں کانٹیسٹ کرنا, وہ جیت کے آنا, وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں رہ جاتا ہوں, لیکن سیاسی طور پہ میں اور سماجی طور پہ ان کے ساتھ. شادی کو کتنا سال ہو گیا؟ تقریباً 40 سال سے اوپر, 42. سلور جوبلی گزر گئی؟ سلور جوبلی گزر چکی ہے, کب کی, ہم تب بچے تھے, ابھی تو ماشاءاللہ گولڈن پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے؟ ہاں سیلیبریٹ کریں گے, زبردست کریں گے. ہم کیوں کریں گے, ہمارے بچے کروائیں گے. بچے کروائیں گے. یہ بیوی اچھی ہے, دوست اچھی ہے, ماں اچھی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, سب سے دیکھیں میری بات سنیں, میری بیوی کو کچھ نہیں بولے. اہم رول جو ہے نا مرد کے ہر اسٹیج پہ عورت کا ہے. ایسے ہی ہے. جب وہ بچہ ہے تو ماں ہے, چاہے بڑا بھی ہو جائے ماں ہے اگر زندہ ہے تو. اس کے بعد وہ ماں کی جگہ بیوی لے لیتی ہے, اور ٹیک کیئر کون کرتی ہے, اس کے بعد بیوی کرتی ہے. اچھا وہ بیوی جب ٹیک کیئر کرنا شروع کر دیتی ہے اسی جگہ پہ, تو آپ کی ایک تو کمی وہ پوری ہو جاتی ہے کہ عورت کو آپ کی ٹیک کیئر کرے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو ہر ضرورت اور ہر سوچ اور ہر انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جاتی ہے نا,
تو اس چیز ساتھی آپ کو کہاں سے ملے گا؟ انڈرسٹینڈنگ. دیکھنے والے ناظرین کو کوئی ٹپ دینا چاہیں گے کامیاب شادی شدہ جو جوڑا ہوتا ہے کامیاب زندگی گزارنے کا کوئی ٹپ دینا چاہیں گے اپنی لائف کے حوالے سے؟ میں ایز اے مرد میں یہ اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ سب سے محبت سے پہلے اپنی عورت کی عزت کریں. اگر وہ اس کی عزت کرتے ہیں اور عورت کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، بیٹی ہو، بہو ہو اور بیوی ہو، اس کو اگر آپ عزت دیں گے نا اور اس کے ساتھ محبت دیں گے تو میرے خیال میں کوئی بات غلط نہیں ہوگی. آپ عزت نہیں دے رہے اور پیار کا کلیم کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کو کہ پیار ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے حقدار عورت عزت کی ہے، ویسے بھی وہ عزت کے لائق اس کو عزت دے. عزت دینی چاہیے. بس آپ سے گفتگو کا اینڈ کریں گے ہم. آخر میں پوری اپنی جو لائف کی جرنی ہے کوئی ایک یادگار واقعہ، کوئی ایک یادگار لمحہ جو ان کے ساتھ آپ نے گزارا ہو، جس پہ آج بھی آپ دونوں بیٹھتے ہو یاد کرتے تو ہنسی چھوٹ جاتی ہو، یار یہ کیا تھا. کچھ ایسی کوئی خوبصورت یاد جو دونوں کے ساتھ، کوئی خوبصورت وقت کہیں گزارا ہو جس کو یاد کر کے آج بھی آپ کہتے ہو یار وہ وقت تھا یار مہتاب. مسکراہٹ تو بتا رہی ہے اس کچھ لیے ایسا میں تھا. کہہ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی لمحے اور ایسی چیزیں ہیں جو واقعی یادگاری ہیں، اور وہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کوئی، تو کوئی کے حساب سے میں سوچ رہا تھا کہ کس کی بات اتنی یادیں ہیں، اتنی ہیں ہے نا. آپ کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اس وقت یہ جو لمحہ ہے اس میں بچوں کے سامنے، بچیوں کے ساتھ جو میری پوتیاں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ سارے اکٹھے ہونا، میرے لیے یہ لمحہ بھی اتنا خوبصورت ہے جو اندازہ نہیں کر سکتے. فرسٹ ٹائم جب باپ بنے تھے اس وقت جو خوشی تھی اس میں، اور جب دادا بنے کیا فرق تھا؟ فرق بتانا ہے. دونوں فرق میں کوئی نہیں تھا. میں خوشی کس میں زیادہ تھی؟ نہیں، میں باپ بننے میں ایک عجیب سی کیفیت تھی. جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے بیٹا ہوا ہے تو اس کی وہ کیفیت الگ عجیب تھی. اور پوتا جب آئے تو اس کی کیفیت الگ تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں بیٹے کے ہونے کی کیفیت ڈفرینٹ تھی. ماشاءاللہ 2 بیٹے آپ کے؟ ماشاءاللہ. بیٹی؟ بیٹیاں ہیں مجھے 2. اچھا آپ کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 جو میری بہو ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں. اچھا وہ بھی آپ کی بیٹیاں ہیں. میری بہت خواہش تھی کہ مجھے اپنی بیٹی ہو، لیکن اللہ نے وہ میری اس طرح خواہش پوری کر دی. بہویں دے دی آپ کو؟ بہو میری بیٹیوں سے بھی زیادہ ہے، دونوں ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کو ہم نے جس طرح پکڑا گھیرا اور آپ نے ہمیں جس محبت سے وقت دیا، اور آپا کی باتیں ظاہر ہے دیکھیں ان سے بات کرنے میں آپ سے بات کرنے میں فرق ہے. آپ نے جس محبت سے اپنی لائف کے بارے میں بات کی، آپ نے جس طرح ایک عورت کو سپورٹ کیا، آج وہ ایک لیجنڈ ہے، ایک اسٹار ہے. ان سے ملنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. میم سامنے بیٹھی ہوں، مجھے قسم سے ان کو دیکھ بھی رہی ہوں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے انٹرویو کرنے میں. ایک آخری سوال ہے بڑا چلبلا سا، کبھی انہوں نے آپ کو موبائل چیک کیا ہے کسی لڑکی کی کوئی میسج؟ یہی تو باتیں ہیں، یہی تو باتیں ہیں جو عورت کا مقام اوپر کرتی ہیں اور مرد کو کانفیڈنس دیتی ہیں. کبھی نہیں کیا. مجھے یہ بتا دیں، یہ اس طرح کی جو حرکت یہ کرنا آج کل تو بڑا کامن ہو گیا ہے نا، اگر یہ مجھ موبائل چیک ہو رہے ہیں، موبائل لے کے چیک کرے، یہ تو یہ کہتی ہیں تمہارا موبائل بج رہا ہے، ادھر ٹیلی فون آ رہی ہے. کبھی نہیں اٹھایا، آج تک نہیں اٹھایا میرا فون. اللہ نے عزت رکھی ہے، ان کی بھی رکھی ہے، میری بھی رکھی ہے. آگے بھی اللہ کو یہی دعا ہے انشاءاللہ کہ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ایسی خوش اور عزت کے ساتھ زندگی چلتی رہے. دعا کیجیے. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، جس طرح محبت سے مہتاب آپا سے ہم ملنے آئے تھے، جس طرح ان کے ہسبینڈ سے آج ہم نے بات کی ہے، یہ ایک پوری کہنا چاہیے ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری ہسٹری ہے جس کو سمجھنے کے لیے خیر ایک ایپیسوڈ بہت کم ہے. اس کے اوپر 11 قسطوں کی ایک میری ایپیسوڈ ہوتی تو شاید آپ لوگ کو سمجھ میں آتا. ماشاءاللہ آپا نے جس محبت سے، جس پیار سے ہمیں وقت دیا، ان کے ہسبینڈ نے جس پیار اور محبت سے ہمارے ہر سوال کا جواب دیا، اور جس طرح انہوں نے اپنے گھر کا ایک ایک گوشہ مجھے ایسے گھمایا جیسے میں ان کے بچوں کی طرح ہوں، کوئی ہیزیٹیشن نہیں اس محبت سے. اور آج ایک خوبصورت کامیاب کپل آپ کے سامنے تک موجود ہے. 40 سال ماشاءاللہ انہوں نے گزارا ہے. ہماری دعا ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھا اور خوبصورت، انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھا وقت اللہ آپ لوگ کو اور دکھائے گا. اسی طرح ہمیں
اسی طرح کے سٹارز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ کا بہت 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 شکریہ. اجازت دیجیے اپنی میزبان کوثر کو اللہ نگہبان.